वाला बरकत वाला है माह रमजान। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। माह रमज़ानुल मुबारक की पुरनूर सातों में GM न्यूज़ की तरफ से पेश किए जाने वाले प्रोग्राम पैगाम रमज़ान के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन इकराम, दोज़ख से नजात का अशरा शुरू हो चुका है और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे और आप तमाम लोगों को दोज़ख की आग से महफूज रखें। पैगाम रमज़ान में आज हमारे मेहमान हैं मोहम्मद अहलाक साहब, जो कि डायरेक्टर हुसैन कैंपस लाहौर होम स्कूल इंटरनेशनल हैं, सिटी ऑफ नॉलेज स्कूल के ऑनर हैं और नज़ामत तरबियत मिनहाजुल कुरान के डिस्ट्रिक्ट नाजिम हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मिजाज हैं और रमज़ानुल करीम कैसा गुजर रहा है जी आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मैं GM न्यूज़ उसकी आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे पैगाम रमज़ान में मदऊ किया। और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी अशरा, जिसे अशराए जो है नजात भी कहा जाता है, तो ये अपने इख्तिताम की तरफ रवां दवा है। जी जी। तो इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल खुदा जिस तरह बाकी रमज़ान हमारा बड़ा अहसन तरीके से अच्छे तरीके से गुज़रा, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये बाकी रमज़े भी अच्छे तरीके से गुज़रेंगे। आमीन इंशाअल्लाह ताला। दोज़ख से नजात का अशरा चल रहा है और तकरीबन एहतताम पजीर है। आप मुझे ये बताइए कि किस तरीक़ा से तौबा करनी चाहिए, तौबा का तरीक़ाकार किस तरीके का होना चाहिए, ज़बानी तौर पर तौबा करें या अमली तौर पर भी हमारे ऊपर वाजिब है कि अमली तौर पर हम ये काम करें? आपके सवाल के मैं दो हिस्से करूँगा। जी जी श्योर। उसमें यह है कि सबसे पहले आपने अशरा जो आखिरी अशरा नजात है, दोज़ख से नजात, जी जी, उसके हवाले से बात की। सही। तो मैं पिछले दोनों अशरों को साथ में लाना चाहूँगा, श्योर। क्योंकि पहला अशरा अशराए रहमत है, बेशक। दूसरा अशरा अशराए मग़फ़रत है, बेशक। और तीसरा अशरा अशराए नजात है। जी जी। तो इन तीनों अशरों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, इसलिए कि पहला जो अशरा है उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अशराए रहमत करार दिया गया। बेशक जी बेशक। वो क्यों करार दिया गया कि पहले अशरा में 10 जो रोज़े रखता है बंदा, उसको इस चीज़ की जो है एहसास दिलाया जाता है कि अल्लाह बड़ा रहीम है, बेशक, वो रहमत वाला है। और कुरान मजीद में भी उसका बयान है कि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। अल्लाह रब्बुल ये अशराए रहमत करार दे के बंदे को रहमत इलाही के करीब किया जाता है। जब वो उसके करीब हो जाता है तो फिर उसका जी करता है, अब क्योंकि उसका दिल पसीज चुका है, वो किसी न किसी जो है डगर पे चल पड़ा है, और उसका जो है 10 रोज़े रखने के बाद एक ख़ास तज़किया हो चुका है, अल्लाह के साथ ख़ास ताल्लुक़ कायम हो चुका है। तो उसके बाद उसे दूसरा अशरा अशराए मग़फ़रत अता किया कि वो अब अल्लाह के हुज़ूर मग़फ़रत तलब करे। तो जब वो अशराए मग़फ़रत से गुज़रता है, मग़फ़रत तलब कर लेता है, तो फिर तीसरा अशरा जो है वो अशराए नजात है। जी। तो इसमें यह है कि तौबा के हवाले से कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इज़ा दाखलत रमज़ान, जब रमज़ान दाखिल होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ुतिहत अब्वाब अस्मा, हुक्म देता है कि आसमानों के दरवाज़े खोल दो। व फिर रवाया फ़ुतिहत अब्वाबुल जन्ना, कि जन्नत के दरवाज़े भी खोल दिए जाएं। यानी आसमानों के दरवाज़े इसलिए खुलवाए जाते हैं कि उसकी जो दुआ है वो बीच में अटके ना, बल्कि सीधी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में चली जाए। और गुल्लिकत अब्वाबु जहन्नम, और जो है उसके बाद ये है कि हुक्म दिया जाता है कि जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाएं। ये पूरा महीना कोई ऐसा लम्हा नहीं गुजरता जिस लम्हे आसमान के दरवाजे बंद हों, सुभान अल्लाह। कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरता जिस लम्हे जन्नत के दरवाजे जो हैं वो खुले ना हों, और कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरता जिस लम्हे दोज़ख का दरवाज़ा कोई खुला हो। तो ये अशराए जो नजात चल रहा है, इस अशराए नजात में अब क्योंकि ये आखिरी अशरा है, कोई पता नहीं ज़िंदगी की इन घड़ियों का, ये ज़िंदगी की सातों में हमें एक दफ़ा रमज़ान की ये अजीम घड़ियाँ नसीब हुई हैं। किसी को कोई इसका अंदाज़ा नहीं है, आइडिया नहीं है कि शायद अगले साल हम इस जहां में मौजूद हों या ना हों, ये सांसें हमारे साथ वफा करें या ना करें, दिल हरकत करे या ना करे। तो इसलिए ये हमारे पास एक जो है नादुर नायाब मौका है कि ये जो हमारे पास पीछे चंद रोज़े रह गए हैं, इसमें वो जो दोज़ख के दरवाजे बंद हैं, शैतान जकड़ा जा चुका है, उनको खोला जाएगा चंद दिनों के बाद।
جنت کے دروازے جو ہیں وہ خاص بندوں کے لیے پھر کھولے جائیں گے، دوزخ کے دروازے خاص بندوں کے لیے بند کیے جائیں گے۔ تو اس لیے اس مہینے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان دنوں کا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ پھر توبہ کیسی کی جائے، تو اب یہ ہے کہ عشرہ نجات تو شروع ہو گیا، آج 23واں روزہ ہے، تو اس حوالے سے میں ضرور کہوں گا کہ توبہ کے 3 طریقے ہیں جس کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 3 درجات پہ مختلف انداز میں بیان کیا۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے اس کو بیان کیا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے جو ہے توبہ جو ہے طلب کرو، توبۃ نصوحہ کا نام دیا کہ خاص توبہ اس کے حضور، کہ اللہ کے حضور جھک جاؤ اور اکیلے گڑ گڑا کے اس سے معافی طلب کرو۔ پہلا توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ خود معافی مانگے، اللہ اور بندے کے بیچ کا رشتہ ہو، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ بندہ اب کیونکہ دلی طور پہ اللہ کے حضور کی طرف راغب ہو چکا ہے اور اس نے 20 روزے رکھنے کے بعد پھر 21واں روزہ رکھا تو عشرہ نجات میں داخل ہو گیا، تو اب اس میں صرف دوزخ سے نجات حاصل نہ کی جائے۔ پیغام رمضان کے اس پروگرام میں یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ صرف جو ہے وہ دوزخ سے نجات نہ حاصل کی جائے، بلکہ ایک شیطان انسان کے من میں بھی ہے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 رمضان المبارک کو جو ہے وہ غزوہ بدر ہوا، عشرہ مغفرت میں گزرا، تو وہ جب بپا ہو گیا تو حضور نے اپنے صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ آؤ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف چلیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، بالے چلے، نیزے چلے، تیر لگے، خنجر لگے، ہم زخمی ہوئے، کیا اس سے بھی بڑا کوئی جہاد ہے؟ حضور نے فرمایا یہ کوئی جہاد نہیں ہے، جہاد اصل جہاد اکبر ہے کہ وہ جو تیرے من میں نفس ہے اس کے خلاف جہاد ہو، اس نفس کی خواہشات سے نجات حاصل کرنا، اس کی چاہتوں سے نجات حاصل کرنا۔ آج اگر ہم اس عشرہ میں، نجات کے عشرہ میں یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے صرف دوزخ سے نجات حاصل نہیں کرنی، بلکہ اگر ہم دنیا کی چاہتوں، دنیا کی خواہشوں، دنیا کے منصب اور دنیا کی جو ہے چاہتوں سے نجات حاصل کر لیں گے تو دوزخ کے دروازے ساری زندگی ہمارے لیے بند رہیں گے، اس سے ہمیشہ کے لیے ہمیں نجات مل جائے گی۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ وہ جو اپنی اس نفس سے نجات حاصل کر لیتے ہیں، اپنی دنیا کی چاہتوں سے، دنیا کی رنگینیوں سے وہ ماورا ہو جاتے ہیں اور صرف اس کی طلب کے لیے وہ ہر قدم اٹھاتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے جو بھی کام کر رہے ہوں، چاہے وہ روزی کما رہے ہیں، چاہے وہ لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں، لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، یا جو بھی کام کر رہے ہیں، حتیٰ کہ سونے سے لے کے جاگنے تک، واش روم میں داخل ہونے سے باہر آنے تک، وضو کرنے سے نماز کے مسلح تک، اور مسلح نماز سے لے کے پھر اپنے زندگی کے معاملات زندگی میں، ہر معاملے میں جو بھی معاملہ ہے زندگی کا ہے، اگر وہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو پھر بندہ جو ہے وہ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ پھر بید نہیں ہے کہ اسے اس مقام پہ فائز کر دیا جاتا ہے کہ نہ اسے کوئی خوف دیا جاتا ہے نہ اسے غم دیا جاتا ہے۔ اگر غم آ بھی جاتا ہے دنیا کا تو وہ اس غم کو برداشت کرتا ہے اور اللہ اسے جو ہے اس کا صلہ دیتا ہے، اگر کوئی خوف آ بھی جاتا ہے تو پھر اس کے لیے بھی جو ہے اس کا صلہ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو عشرہ نجات ہے اس میں توبہ کا پہلا طریقہ ہے کہ انسان پہلے اپنی اصلاح کرے اور خود توبہ کرے۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ فرمایا کہ دوسرا طریقہ کہ اگر بندہ سمجھتا ہے کہ میرے اکیلے توبہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا تو اس کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی حاصل کرو، اور کونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی توبہ کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پھر اگر وہ اکیلے نہیں تو کسی بندہ صالح کی صحبت میں چلا جائے، اور اس صالح کی صحبت میں جا کے پھر وہ وہاں بیٹھ کے اس کو یاد کرے، اس سے توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے گناہ معاف کر دے گا۔ یہاں میں ایک بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث کوٹ کرنا چاہوں گا اور اسے مختصراً بیان کرنا چاہوں گا تاکہ باقی بھی آپ سوال جو ہیں وہ ایڈ کر لیں۔ وہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی قوم کا ایک واقعہ سنایا اپنے صحابہ کی موجودگی میں، اور فرمایا کہ ایک بندہ تھا جس نے 99 جو ہیں لوگوں کو قتل کیا، 99 کا کلر تھا،
اس نے 99 قتل کیے. اب اس کے دل میں ایک تانگ اٹھی, رب کے ساتھ ملاقات کی, رب کے حضور معافی مانگنے کی. تو اس نے کسی سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں, کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اب اس نے اس کو کیونکہ مایوس کیا, اس نے کہا بھئی تو نے اتنے قتل کیے ہیں تو رب تجھے معاف نہیں کرے گا. اس نے اس کو بھی قتل کر کے 100 کا عدد پورا کر دیا. لیکن 100 کا عدد پورا کرنے کے باوجود اللہ رب العزت نے اس کے دل میں توبہ کا احساس پیدا کر دیا تھا. اصل چیز توبہ کا نام ہی دل میں توبہ کا احساس پیدا ہونا ہے. جب دل میں توبہ کا احساس پیدا ہو جائے, گناہ کا اعتراف بندہ کر لے اور اس پہ اس کو شرمندگی فیل ہو, تو وہ سمجھ جائے کہ رب نے اسے معاف کر دیا. تو اس پہ اس نے پھر کسی اللہ والے سے بات کی کہ کیا اللہ رب العزت مجھے معاف کر دیں گے؟ تو اس نے کہا ہاں معاف تو کر دیں گے, لیکن قریۃ صالحہ لفظ آئے حدیث میں, میں متن کی طرف نہیں جانا چاہ رہا. کیوں؟ وہ یہ کہ فرمایا قریۃ صالحہ, یہ نہیں کہا صالح لوگوں کی بستی, بلکہ فرمایا نیک بستی جو ہے, نیک بستی کس وجہ سے بنی؟ وہ نیک لوگوں کی وجہ سے. فرمایا اس قریۃ صالحہ میں چلا جا, وہاں اللہ والے رہتے ہیں, وہاں ان میں جا کے تو معافی مانگ, اللہ رب العزت تجھے معاف کر دے گا. بے شک کسی کی وساطت سے, کسی کے وسیلے سے. تو اب وہ بندہ گھر سے نکلا. اب یہ واقعہ تقریباً سب نے سنا بھی ہوا ہے. اصل میں یہ حدیث ہے بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. تو اب مختصر یہ کہ وہ چلا, اس کی ڈیتھ ہو گئی رستے میں, جنت کے فرشتے بھی آگے, دوزخ کے فرشتے بھی آگے. جنت والے اسے گھسیٹ رہے ہیں کہ ہم لے کے جائیں گے, دوزخ والے کھینچ رہے ہیں ہم لے کے جائیں گے. اب دونوں کا تکرار ہو گیا. اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا اور کہا کہ ایسا کرو کہ آپس میں جھگڑو نہ, بلکہ پمائش کر لو, جس کی طرف مثلا جس بستی سے وہ چل کے آ رہا ہے, اگر اس کی پمائش کم ہو تو دوزخ والے لے جائیں, اور اگر جس بستی کی طرف جا رہا ہے نیک لوگ پمائش زیادہ ہو تو دوزخ والے کم ہو تو جنت والے لے جائیں. اب جب وہ آ رہا تھا فرشتہ, اتنی دیر میں اللہ رب العزت نے اس کی جو اپنی بستی تھی جس میں وہ رہتا تھا, گناہ گاروں کی بستی, اس کو حکم دیا زمین کو کہ زمین تو پھیل جا. حالانکہ وہ بہت قریب تھی, ابھی چند قدم چلا تھا. تو پھر آگے جب گیا تو وہ دوسری بستی دور تھی, اس زمین کو حکم دیا کہ زمین تو سکڑ جا. وہ بہانے تلاش کرتا ہے اپنے بندے کو بخشنے کے. اب دیکھیں وہ ان کی صحبت میں بھی نہیں گیا, ان کے پاس بیٹھ کے اس نے توبہ بھی نہیں کی, بلکہ اس نے توبہ کی ہی نہیں. ابھی توبہ کی نیت سے چلا کہ میں نیک لوگوں کی بستی میں جا کے توبہ کروں. تو اللہ رب العزت حضور نے فرمایا کہ جب اس کی بستی کی جو ہے پمائش کم ہوئی تو اللہ نے جنت والوں کو حکم دیا کہ جنتی فرشتوں تم اسے لے جاؤ. تو پتا چلا کہ اگر سچے دل سے بندہ توبہ کی نیت سے گھر سے نکل پڑے, رستے میں اگر اسے موت بھی آ جائے تو اللہ رب العزت اسے بخشش کی ضمانت دے دیتا. اب تیسرا توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر بندہ اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہے تو سمجھتا ہے کہ دنیا والوں کی مجلسوں میں بیٹھ کے میری اب معافی نہیں ہوگی, تو پھر فرمایا اذ ظلموا انفسہم جاؤک, جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو اے محبوب آپ کی طرف رخ کر لیں. یعنی سچے دل سے تائب ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلا جائے اور وہاں جا کے مغفرت طلب کرے تو اللہ رب العزت اسے مغفرت کی جو ہے دولت عطا فرما دیتے ہیں. اب ایک وہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں کہ میں مدینہ جا سکوں, تو پھر ہر گھر مدینہ ہے, ہر دل مدینہ ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ وہ سچے دل سے حضور کی طرف رجوع کرے, جیسے اتحیات میں بیٹھتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی. اب حضور ظاہراً یہاں موجود نہیں, لیکن السلام علیکہ ایھا النبی کہہ کے حضور کی موجودگی کا اظہار کر کے حضور پہ سلام بھیجتا ہے. اسی طرح حضور کی طرف رجوع کر کے سچے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ رب العزت اسے معاف کر دے گا. یہ 3 توبہ کی سٹیجیں ہیں. ان میں سے اگر پہلی سٹیج جس کو نصیب ہو جائے وہ اس میں توبہ کر لے, جسے دوسری نصیب ہو جائے اس میں, اور اگر سمجھتا ہے کہ دوسری میں بھی اس کا دل پگھل نہیں رہا تو تیسری ایسی ہے کہ بڑے بڑے اب جو ہے عمر فاروق جیسے, عمر بن خطاب جیسے لوگ بھی آئے جن سے جو ہے وہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا اور دنیا کانپتی تھی,
وہ بھی حضور کی بارگاہ میں آ کے ان کا دل بھی موم ہو جاتا ہے. تو پھر ہم تو مومن ہیں, ہم تو پیدائشی ہی مسلمان ہیں, اور ہماری جو ہے پیدائشی مسلمان گھرانے میں ہوئی ہے اور حضور کے امتی ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت حضور کو یاد کرتے رہیں, اور توبہ کا ایک بہترین ذریعہ درود و سلام بھی ہے. بے شک جی, بے شک, کیوں نہیں. اچھا, روزہ ویسے تو فرض ہے, ہر حال میں فرض ہے, لیکن انفارچونیٹلی اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے فدیہ کا کیا طریقہ کار ہے جو اسلام نے نصب کیا ہے؟ جی, آپ نے دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ روزہ جو فرض ہے لیکن کسی وجہ سے اگر بندے کا روزہ رہ جائے, جی جی, قرآن مجید کی سورہ بقرہ, اس کی قرآن فرضیت جو ہے وہ اس کی آیت نمبر 183 سے شروع ہوتی ہے. 183 میں قرآن جو ہے روزے کی فرضیت کا بیان, اور اس سے پھر آگے کنٹینیو آگے جو آیا مبارکہ ہیں اس میں ترتیب کے ساتھ یہ سارے کے سارے جو ہیں آپ کے سوالات کے جواب موجود ہیں. صحیح. لیکن میں اس کا ترجمتاً اور مختصراً مفہوماً بیان کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا, اس میں معذور ہے, بیماری ہے, کوئی ایسی بیماری ہے کہ وہ وقتی طور پہ روزہ نہیں رکھ سکتا, یا وہ مسافر ہے, تو یا پھر اسے کوئی ایسا عارضہ لاحق ہے کہ وہ رکھ ہی نہیں سکتا, تو دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس روزے کا کفارہ ہے, صحیح. دوسرا یہ ہے کہ اس روزے کا فدیہ ہے. فدیہ, صحیح. ٹھیک ہے. کفارہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر روزہ توڑ دیا جائے, اور فدیہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر جو ہے وہ بیمار ہے اور رکھ ہی نہیں سکتا, اور ڈاکٹرز نے کہا ہوا ہے کہ اگر تو زندگی میں کبھی بھی روزہ رکھے گا تو تیری زندگی کو خطرہ ہے, تو اس صورت میں وہ فدیہ ادا کرے گا. صحیح. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ اگر پھر ایک اور صورت ہے, وہ اس کی روزے کی قضا ہے. وہ قضا کی صورت یہ ہے کہ وقتی بیماری تھی, بعد میں وہ ٹھیک ہو گیا. صحیح. مسافر تھا, بعد میں وہ اپنے واپس آ گیا, تو اس صورت میں اس کے جو رمضان کے روزے رہ جائیں گے وہ نیکسٹ رمضان آنے سے پہلے اس کو پورا کرے گا اور روزے رکھے گا. صحیح. اجر تو اسے نہیں اتنا ملے گا, لیکن اس کی جو فرضیت ہے رمضان کے روزے جو اس کے پہ فرض تھا اس کی قضا ہو جائے گی, اور وہ اس سے ماورا ہو جائے گا. صحیح. اب اس میں ایک اور چیز میں بیان کرنا چاہوں گا, بالخصوص ہماری لیڈیز جو ہیں ان کے حوالے سے, کہ بالخصوص جو پریگننسی کے پیریڈ میں ہوتی ہیں یا پھر بچوں کو فیڈ کروا رہی ہوتی ہیں, ان دونوں کو جو ہے اللہ رب العزت نے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے سے وقتی طور پہ رخصت عطا فرمائی ہے. اگر تو رکھ سکتی ہیں, اتنی پاور ہے اس کے اندر, تو وہ رکھ لیں, اگر نہیں تو وہ بعد میں اس کی قضا کر سکتی ہیں. پھر روزے کا جو ہے وہ فدیہ یہ ہے کہ اگر کوئی رکھ ہی نہیں سکتا تو اس کا فدیہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے تو صدقہ فطر کا جتنا فدیہ ہے, یعنی 125 روپے کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے, تو وہ ادا کیا جائے. وہ اپنے بندہ اپنی دامن کو دیکھے, کہتے ہیں چادر دیکھ کے پاؤں پھلائیں, تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس کو اللہ رب العزت نے کتنی استطاعت دی ہے. اگر تو اس کو استطاعت زیادہ دی ہے تو پھر وہ صرف وہ 125 کی طرف نہ آئے, وہ پھر 250 کی طرف جائے, وہ 500 کی طرف جائے, یعنی اس طریقے سے پھر جتنی اس کو اللہ نے توفیق دی ہے اس طریقے سے پھر کسی کو جو ہے وہ فدیہ کر دے اتنا. صحیح. سبحان اللہ سے, ماشاءاللہ سے. اچھا, لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ بالکل قریب ہے, 23 رمضان گزر چکا ہے, اور اس کی جو سمجھ لیں کہ مطلب ساتیں ہیں وہ گزر چکی ہیں, شب جو ہے, تو ابھی جو 25 اور 27 29 رمضان, یہ تینوں جو لیلۃ القدر کی راتیں آنے والی ہیں, اس میں کون سا مجرب عمل کیا جائے جس سے انسان کی تمام خواہشات یا حاجات جو ہیں وہ اللہ پاک کے حضور پوری ہوں؟ اب لیلۃ القدر ہے جو وہ طاق راتیں ہیں, جو 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں, یہ وہ راتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت نے ایک خاص کرم کیا ہوتا ہے, اور خاص جو ہے وہ امر کے ساتھ, بے شک, تنزل الملائکۃ والروح فیہا جو ہے باذن ربہم من کل امر, کہ وہ اللہ کے اذن سے ہر امر, ہر امر جتنا بھی اس کے پاس حکم ہے, رب کے پاس جتنے بھی اس نے حکم دیے, وہ سارے امر رحمت و برکت کے ساتھ لے کے نازل ہوتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ. صحیح. اور یہ فجر تک, یعنی لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ اس کا آغاز ہوتا ہے مغرب کی اذان سے, طلوع غروب آفتاب سے فجر تک, دوسرے طلوع آفتاب تک, اس وقت تک لیلۃ القدر کا وقت ہوتا ہے. اس دوران جو ہے وہ فرشتے اللہ کا امر لے کے نازل ہوئے رہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ کیا عمل کیا جائے, نوافل پڑھے جائیں.
اب نوافل مختلف کس طرح کے ہیں، جس میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ صلاۃ تسبیح۔ صلاۃ تسبیح کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت عباس کو بھی فرمایا، حضرت عبداللہ کے والد گرامی جو آپ کے چچا ہیں حضرت عباس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو بھی فرمایا کہ چچا اگر ہو سکے تو آپ روزانہ جو ہے صلاۃ تسبیح کا اہتمام فرمائیں، اگر نہیں تو جمعہ کی رات کو ہفتہ میں ایک دن ضرور پڑھیں، اور اگر ہو سکے تو مہینے میں ایک بار، مہینے میں نہیں تو سال میں ایک بار، سال میں نہیں تو عمر میں ایک دفعہ، پوری عمر میں ایک دفعہ اس نماز کو ضرور پڑھا کریں، کیونکہ یہ ساری زندگی کے گناہوں کو جو ہے وہ جاڑ دیتی ہے، یہ نماز ایسی ہے۔ تو اگر تو گناہوں کی معافی اور اپنی خطاؤں کی معافی کے لیے کرنا ہے تو وہ صلاۃ تسبیح کا اہتمام کیا جائے۔ اور اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو جتنا صدقہ و خیرات ہو سکے کیا جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، کیونکہ رب کے نزدیک جو سب سے زیادہ قبولیت والا عمل ہے وہ نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ نماز ہے، نہ ہی جو ہے وہ نوافل ہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو رب کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اس کی گری ہوئی انسانیت کو اٹھانا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، اس کے جو ہے جو پسماندہ لوگ ہیں، جو بالکل گر چکے ہیں، غریب طبقہ ہے، ان کو کھڑا کرنا، ان بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، یہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ تو یہ عمل کیا جائے کہ بھوکے کو اگر نوالا دے دیا تو ہو سکتا ہے اس نوالے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دے۔ اب اس میں کیونکہ وقت مختصر ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 2 خواتین ہیں حضور کے زمانے کی، ایک ساری رات وہ قیام کرتی اور سارا دن روزہ رکھتی، لیکن اس نے بلی کو باندھ کے مار دیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کے ساری رات زندگی کا قیام اور دن کا روزہ اللہ نے ایک طرف رکھ دیا، اور بلی کو بھوکا مارنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔ یعنی اس کی عبادت ایک طرف، لیکن ایک جانور کی زندگی لینا اور اس کو بھوکا پیاسا مارنا وہ ایک طرف، اللہ نے اسے جہنم میں داخل کر دیا۔ ایک طرف وہ ہے کہ جو طوائفہ ہے، گھر گھر دوسروں کے دروازے پہ جاتی ہے اور ساری زندگی اس نے نیکی کا کام کیے ہی نہیں، بدکاری کرتی تھی، جنگل میں سے گزر رہی ہے، اس نے دیکھا ہے کہ کتے کا بلہ، کتے کا بچہ جو ہے وہ بھوکا پیاسا تڑپ رہا ہے۔ اب اس نے اپنے گلے سے وہ جو دوپٹہ تھا وہ لیا اور لے کے اپنے جوتے کو باندھ کے ایک جو کنویں میں سے پانی نکال کے اس کے منہ میں ڈالا۔ ساری زندگی گناہ کرتی رہی، بدکاری کرتی رہی، لیکن اس پیاسے کتے کے بچے میں پانی ڈالنے کی وجہ سے حضور نے فرمایا اللہ رب العزت نے اس کی ایک جانور کی زندگی بچانے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو سارا معاف کر دیا۔ تو اس لیے ان دونوں حدیثوں کو دیکھا جائے تو ایک طرف عبادتیں ہیں لیکن ایک طرف قتل، حقوق العباد کی تو معافی نہیں ہے نا، یعنی حقوق العباد تو ایک طرف ہے نا، یہ جانوروں کے حقوق۔ بالکل۔ تو اگر ہم انسان ہو کے اپنے ساتھ بھائیوں کو، ہمسایوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو ساتھ میں لا لیں تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے یہ روزے بھی قبول ہو جائیں گے، ہماری لیلۃ القدر کی عبادتیں بھی قبول ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کرونا وائرس جیسی بیماری سے بھی نجات عطا فرمائے گا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی محمد اخلاق صاحب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی، بہت اچھا ایلیبوریشن دیا اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے احادیث کی روشنی میں ہمیں بتایا کہ کس طرح سے عمل کرنا چاہیے لیلۃ القدر کی رات کو، اور صلاۃ تسبیح کا اسپیشلی انہوں نے کہا کہ یہ لازمی انعقاد کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو صلاۃ تسبیح کے ساتھ جو ہے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ انشاءاللہ میری آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ رحمت والا برکت والا ہے ماہ رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر مقدس ملک، اور جی ایم نیوز لا رہا ہے آپ کے لیے ایک ایسا پروگرام جس میں آپ کی ملاقات ہوگی علماء کرام کے ساتھ، آپ سن سکیں گے تلاوت قرآن مجید، اور آپ سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ایم نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں پیغام رمضان آپ دیکھ سکیں گے اینکر پرسن ڈاکٹر مقدس ملک کے ساتھ۔